वकालत एक शैतानी शोबा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में लॉयर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और ये किसी भी शख्स को जब वो मजलूम होता है उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये ऑल टुगेदर गलत बात है। और मैं ये शायद प्रेजेंट इरा की अगर एक एग्जांपल कोट करूँ तो वो शायद जब एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया, तो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनके साथ किन लोगों ने स्टैंड किया। मैं ये समझता हूँ कि आज भी लॉयर जो है वो सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं उनकी जंग में उनके साथ। और समझता हूँ कि जब भी कोई शख्स मुश्किल टाइम पे होता है, रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल कोट की, पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो मुश्किल टाइम पे थे, तो उस वक्त भी एक लॉयर था जो उनका केस तनहा कंटेस्ट कर रहा था, और एक लॉयर कम्युनिटी थी जो उनके साथ स्टैंड कर रही थी। इसलिए जो मिथ है ये ऑल टुगेदर गलत है। और ये रियलिटी ये है कि जब भी कोई मुश्किल में फंसता है तो एक फरिश्ता सिर्फ वकील उसके लिए स्टैंड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डेवल का कॉन्सेप्ट है ये गलत है, बल्कि वो एक फरिश्ते की सूरत में उसके साथ स्टैंड करता है और उसको रिलीफ लेके देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़फ़र आल और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है राजा फ़हीम हैदर, एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनको 20 ईयर एक्सपीरियंस है सिविल साइड में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। सर, एक मिथ है लॉयर की फील्ड को लेके कि वकालत एक शैतानी शोबा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक मिथ की बात करते हैं, मोस्टली बात ये है कि रियलिटी मैं ये समझता हूँ कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जहाँ तक वकालत की बात है, शोबा वकालत के बारे में ये मिथ हमने भी इस सोसाइटी में सुनी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने अपना कैरियर एज अ प्रोफेशनल लॉयर स्टार्ट किया इन द ईयर 2002-3, तो मुझे ये समझ लगी कि इससे बड़ी ब्लेसिंग वाला कोई प्रोफेशन नहीं है। और इसमें जो एग्रीव लोग हैं, इस माशरे के सताए हुए लोग हैं, जिनको कहीं पे भी कोई लेने को तैयार नहीं है, जिनको कोई प्रोटेक्ट करने को तैयार नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं, उस वक्त मुश्किल टाइम में एक ही शख्स उनके साथ स्टैंड करता है, वो लॉयर है। और लॉयर्स का काम जो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी शख्स के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल में गारंटेड है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक शख्स के बिहाफ पे एफर्ट करना। उसके बाद किसी बंदे के स्टैचुटरी राइट्स हैं, और वो पर्सनल या इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी लॉयर्स हमेशा एफर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आया और मैंने ये देखा कि लोगों के बड़े मुश्किल हालात हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ एक शख्स है जो कुछ टकों या कुछ पैसों के एवज उनके साथ स्टैंड करता है और आखिरी दम तक स्टैंड करता है। मैं शायद प्रेजेंट इरा की अगर एक एग्जांपल कोट करूं तो वो शायद जब एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया, तो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनके साथ किन लोगों ने स्टैंड किया। मैं ये समझता हूँ कि आज भी लॉयर जो है वो सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं उनकी जंग में उनके साथ। और मैं ये समझता हूँ कि वो सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं, 24-24 घंटे उनके साथ स्टैंड करते हैं, और हर मामले में जहां उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या स्टैट्यूटरी राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, उसकी प्रोटेक्शन या उसकी सेफ गार्ड के लिए या उसके हसूल के लिए एफर्ट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी आप देख लें, जब जब किसी शख्स पे कोई मुश्किल टाइम आया, वो शायद अगर एक पाकिस्तान का कोई जुडिशल ऑफिसर हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, वो एग्जेक्टिव ऑफिसर हुआ, या सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान हुआ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा लॉयर्स फ्रंट लाइन पे रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिथ है ये टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में लॉयर्स का होना बड़ा ज़रूरी है, और ये किसी भी शख्स को जब वो मजलूम होता है उसको उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऑल टुगेदर गलत बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई शख्स मुश्किल टाइम पे होता है, रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल कोट की, पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो मुश्किल टाइम पे थे, तो उस वक्त भी एक लॉयर था जो उनका केस तनहा कंटेस्ट कर रहा था, और एक लॉयर कम्युनिटी थी जो उनके साथ स्टैंड कर रही थी। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब थे, व्हेन ही वाज सैक्ड एज अ
بائی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، تو اس کا بھی امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی لائرز ہی ان کے ساتھ سٹینڈ کیے تھے. تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ جو مت ہے یہ آل ٹوگیدر غلط ہے. اور یہ ریالٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل میں پھنستا ہے تو ایک فرشتہ صفت وکیل اس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیول کا کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، بلکہ وہ ایک فرشتے کی صورت میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے اور اس کو ریلیف لے کے دیتا ہے. رائٹ سر. اب آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ لا ایک عام آدمی کو کیسے تحفظ فراہم کرتا ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے الگ لا ہے اور نچلے طبقے کے لیے یعنی کہ پور کلاس کے لیے الگ لا ہے. اچھا، دو تین چیزیں میں آپ کو گوش گزار دوں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون ہے کیا. سب سے پہلے پاکستان یقینی طور پہ 1947 میں جب مارز وجود میں آیا ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے 73 میں کانسٹیٹیوشن اپنا بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے اور یہ کیا قانون ہے. دیکھیں، کوئی بھی اسٹیٹ فنکشنریز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے نا، کسی انہیبیٹنٹ آف دا سوسائٹی کی، کسی شخص کی، اس کو سیف گارڈ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن کی بک جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ غریب اور امیر کے لیے ایک ہی ہے. اب ایک بات آ جاتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کیا ایک امیر کے لیے بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. غریب کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ دو باتیں یا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک قانون کے موجود ہونے کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کے موجود ہونے کی بات ہے، وہ ہر شخص کے لیے جو اس ملک کا شہری ہے اس کے لیے ایک ہی کانسٹیٹیوشن. سیکنڈلی، اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے جو لا آف دا لینڈ ہے، اسٹیچوٹری لا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیچوٹری لاز ہیں وہ بھی ہر شخص کے لیے بالکل ایک جیسے ہی ہیں. ہاں، امپلیمنٹیشن کا پرابلم آتا ہے. ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹریچوٹمی آف پاور کو ڈیل کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تین آرگن آف اسٹیٹس ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ہماری پارلیمنٹ ہے جس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. اب لیجسلیشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کام ہے. تو پھر سیکنڈ آرگن آف دا اسٹیٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہیں یہ سیکنڈ آرگن آف دا اسٹیٹ. اور اس انٹرپریٹیشن کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی ایگزیکٹو کرتی ہے جس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ٹریچوٹمی آف پاورز ہے کہ تین آرگنز آف اسٹیٹس کو ڈفرنٹ پاورز دی گئی ہیں اور ہر آرگن کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جب بھی ایک آرگن اپنی ریسپیکٹو اسپیئر سے باہر نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی دوسرا جو آرگن آف دا اسٹیٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے یا اس کو کنٹرول کرتا ہے. لیٹ سپوز پارلیمنٹ کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے جو کہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن آف پاکستان ہے، اگینسٹ دا پرنسپل آف انجنکشن آف اسلام ہے. تو پھر سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس لیجسلیشن کو سٹک آف کر سکتی ہے، سٹک آؤٹ کر سکتی ہے. اب جب ایک قانون پارلیمنٹ نے بنایا، اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی، اب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے. امپلیمنٹیشن یقینی طور پہ ایگزیکٹو کرتی ہے اور ایگزیکٹو کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اب پرائم منسٹر کے نیچے بہت ساری ہرارکیز کام کر رہی ہوتی ہیں جن کا یہ کام ہے کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کروانا. اس میں یقینی طور پہ پولیس بھی ہے. اگر کرمنل میٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو ان قوانین کی امپلیمنٹیشن تھرو پولیس کروائی جائے گی. لیٹ سپوز ہم نے ایک لیجسلیشن کر دی، اینٹی کائٹ فلائنگ لا جو ہے وہ پرومولگیٹ کر لیا گیا پنجاب کی حد تک یا پاکستان کی حد تک. اب جب پارلیمنٹ نے وہ قانون بنا دیا تو اس کو امپلیمنٹ ہماری ایگزیکٹو نے کرنا.
تو ایگزیکٹو نے اس کو کرنے کے لیے کوشش سب سے پہلے یہ کی کہ پولیس کے ذریعے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کروائی جائے، اور اس کائٹ فلائنگ کو اوفینس کیونکہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اس قانون میں، تو ان کو اریسٹ اینڈ ڈیٹین کیا جائے۔ بیسیکلی یہ جو کائٹ فلائنگ کی ہیبٹ تھی، جو ہمارے انسٹنکٹ میں تھی، ہم نے عرصہ دراز سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کائٹ اڑاتے تھے، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایف آئی آرز کٹوائی، لیکن ایف آئی آرز میں یہ چیزیں حل نہیں ہوئی۔ پھر الٹیمیٹلی ایگزیکٹو نے یہ سمجھا کہ لوگوں کا مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی ڈرائیو کرنی چاہیے، ہماری ایسے کوئی کمپین لانچ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس بات کو مانیں کہ یہ جو کائٹ فلائنگ ہے یہ لوگوں کے، انسانوں کے لیے، بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے، اور ان کی لائف ایٹ سٹیک ہوتی ہے جب آپ یہ کائٹ فلائنگ کرتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کیا کہ اس کے نیچے انہوں نے ایک کمپین لانچ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بہت سارے بندے مر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے، انہوں نے ایک تار یا وہ ایک ڈنڈا سا پرووائڈ کیا لوگوں کو، پلس انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دس از ناٹ گڈ۔ تو اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ اس کی وجہ سے اب کائٹ فلائنگ ہماری سوسائٹی سے منیمائز ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ود افلکس آف ٹائم یہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی ان فیوچر۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے جو قوانین کی بات ہے، 3 آرگن آف دا اسٹیٹ میں نے جناب کو پہلے بتایا، پارلیمنٹ ہے، اس کا کام لیجسلیشن ہے، اور اب سب سے بڑا جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹو کی طرف سے فیس کر رہے ہیں۔ قانون تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور اگر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے تو ایکسیسو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ لیٹ سپوز اگر پھر میں اس کا ریفرنس کوٹ کروں گا، اور دو کہ میں کسی بھی پارٹی سے میری ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن بگ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں عرض کروں گا کہ اس وقت آپ کے جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہر روز ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں بھاگ رہے ہیں۔ ایون جو اسٹیچوٹری رائٹس ہیں ان کے خلاف بہت ساری کرمنل کیسز لانچ کیے گئے ہیں، جس کے لیے بھی وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ان کو ون گو میں پروٹیکشن دی جائے، کہ تاکہ اس کو وہ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن اینڈ ہیوملیشن سے بچ سکے۔ اس ساری صورت میں ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ قانون موجود ہے، لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اسٹیچوٹری لاز موجود ہے۔ اب پرابلم یہ آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ خود یا تو انکمپیٹنٹ ہے، یا کچھ لوگ اس کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کو پش کر کے یہ جو امپلیمنٹیشن آف دا لا ہے اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو جس روز اس بات کا تہیہ کر لے گی کہ ان قانون کو، ان قوانین کو ہم نے تمام لوگوں پہ وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ اسٹینڈرڈ اینڈ اسٹیٹس ہم نے ان کو امپلیمنٹ کروانا، تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ صحیح سر، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، جیسے پولیس میں جانے سے ڈرتے ہیں، لائر کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ان سب سے، ان سارے اداروں سے ڈرتے ہیں وہ جو کہ ایکچوئل میں انہیں سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اس میں لائرز بھی آتے ہیں، پولیس بھی آتی ہے۔ لائرز کے پاس جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لائر کے پاس جائیں گے تو ایک تو لائرز کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جو پور کلاس لوگ ہیں یا جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی فیسز اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایشو ایلیٹ والی سائڈ پہ زیادہ جا رہا ہے، مطلب کہ اگر وہ غلطی ان کی بھی ہے، ایلیٹ کلاس کی ہے، تو پروٹیکٹ ان کو کیا جاتا ہے۔ اور پولیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے پاس اگر کوئی کمپلین جاتی ہے، اور فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کسی کا حق مارا گیا یا کسی کی زمین لے لی گئی ہے، اس کے پاس وہ جاتا ہے، تو وہ کیونکہ کسی ایلیٹ نے لی ہے تو وہ اسی کی سائڈ لے رہے ہوں گے، ولگر لینگویجز یوز کریں گے، لوگوں کے ساتھ ویسا بیہیو نہیں کریں گے۔ تو اس میں، اس سارے ایشوز میں قانون کے لیے، قانون کیا بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں میں جو بیسیکلی آپ کے سوال کو میں تھوڑا سا اسپیسیفک کروں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ پولیس ہرارکی یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز، اگر کوئی اگریو شخص ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، اور کرمنل لا کو ان موشن میں آ کے اس کو پروٹیکٹ کرنا
ہوتا ہے تو وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا. سب سے پہلے تو یاد رکھیے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیٹیریشن کا شکار ہے. ہر شخص جو ہے وہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے عہدے منصب اور مقام کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا، ہم شاید اس کی واضح مثال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کرپشن کا ایلیمنٹ بڑھ چکا ہے. تیسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکمپٹنسی بھی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی اور لوگوں کی رگوں میں سرائیت کر چکی ہے. ایک چیز میں آپ کو گوش گزار کروں، ہمارے ملک میں سب سے پہلے ایک شخص جو غریب آدمی ہے، جو کسی شخص کے ظلم کا شکار ہے، اس کو کہیں انصاف نہیں ملتا. دیٹ از ویری ریلیونٹ، دیٹ از ویری ریلیونٹ. ایشو کیا ہے کہ موسٹلی جو ہماری لیجسلیشن جس کے نیچے ہم اپنے رائٹس کو لینا چاہتے ہیں، وہ عرصہ دراز کی ہے، وہ انگریز کے زمانے کی ہے، اور انہوں نے شاید وہ لیجسلیشن اپنے رجیم کو پرولونگ کرنے کے لیے اور ہمارے لوگوں کو ذلیل، خوار اور رسوا کرنے کے لیے لیجسلیشن. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپ ڈیٹڈ جو لیجسلیشن ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور ہماری سوسائٹی کے مطابق ضرورت ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے مطابق لیجسلیشن نہیں کر پا رہا. ذہن میں رکھیے گا، اگر میں اس ریفرنس کو کوٹ کروں، آج کل گزشتہ 10 سالوں میں نا انٹرنیشنل برانڈز بہت ساری پاکستان میں آ گئے. لیٹ سپوز اگر کھانے کے برانڈز کی بات کریں کی جائے تو بہت سارے پیزاز آ گئے. اب آپ کو بہتر پتا ہے کہ پیزا کا اوریجن جو ہے وہ اٹلی، ٹھیک ہے، لیکن اٹلی میں ان کے ٹیسٹ برڈز آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور ان کی جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں یا کانٹینٹس آف پیزا ہوتا ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. لیکن جب پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تو پاکستان کے لوگوں کے ٹیسٹ برڈز کے مطابق اس کو ڈیولپ کیا. پاکستان کے لوگ یقینی طور پہ میٹ لورز ہیں، اس کو میٹ کو امپورٹڈ کیا گیا. تو انہوں نے جب ایک چیز کو پاکستان کے لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق بنا دیا تو اس کے ان کو خاطر خواہ رزلٹ ملے. ویئرز کے قانون تھا انگریز کا، اس نے اس جگہ پہ امپلیمنٹ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنی حکومت کرنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کو انصاف نہیں دینا چاہتا. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس قانون کو یا تو اپنے پریزنٹ ایرا کے مطابق ڈیولپ کر لیں، یا نئے قانون کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کریں، اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ پاس کرے اور ہماری ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. جہاں تک قانون کی بات ہے وہ اویلیبل ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو لوگوں کو انصاف ہے کاسٹ افیکٹو مینر میں ملنا چاہیے، تو یقینی طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے 3 مینڈیٹس ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو انصاف ہے وہ ڈور سٹیپ پہ ملے. ڈور سٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قانون تک رسائی یا انصاف قریب ترین مقام پہ ملنا چاہیے. لیٹ سپوز اگر آپ نے کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی سے اگریو ہیں جو کہ کرمنل آفینس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، تو پولیس اسٹیشن یا پولیس چوکی آپ کے قریب ترین ہونی چاہیے. اسی طرح اگر سول کوئی ریمیڈی یا سول رائٹس کی انفرنجمنٹ کا معاملہ ہے اور اس کو آپ انفورس کروانا چاہتے ہیں، تو سول کورٹس یا ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ قریب ترین ہونی چاہیے. یقینی طور پہ اس مینڈیٹ کو تو کسی حوالے سے پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. موسٹلی پولیس اسٹیشن یا پولیس چوکیاں موجود ہیں، سول کورٹس موجود ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ موجود ہے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. دوسرا جو مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ڈور سٹیپ، کاسٹ افیکٹو مینر، سستے سے سستے. پہلے تو ڈور سٹیپ پہ آپ کو انصاف ملنا چاہیے. دوسرا ہے کاسٹ افیکٹو مینر، سستا ترین انصاف ملنا چاہیے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا ہمارا جو کرمنل لا ہے یا سول لا کہیں بھی نہیں کہتا کہ آپ کو سول لٹیگیشن انیشیٹ کرنے کے لیے یا کرمنل کاروائی انیشیٹ کرنے کے لیے یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو کوئی ایکسپرٹ لائر ہی انگیج کرنا ہے. آپ
पर्सनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये तमाम रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अगर ये लगता है कि किसी कार्रवाई में, क्रिमिनल कार्रवाई या सिविल कार्रवाई में, आप अदालत को कहते हैं कि सिविल लिटिगेशन में यू आर अ पॉपर, आप फाइनेंशियली बिल्कुल बैंक करप्ट हैं, तो कोर्ट जो है वो स्टेट के खर्चे पे आपको काउंसिल या वकील प्रोवाइड करती है। इसी तरह क्रिमिनल केस जो कि स्टेट आपके खिलाफ इनिशिएट करती है, उसमें भी अगर किसी भी एक्यूज को उसके पास इतने जराए ना हो या असबाब ना हो कि वो प्राइवेट काउंसिल इंगेज कर सके, तो वो यकीनी तौर पे स्टेट को ये कह सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और स्टेट अपने खर्चे पे उसकी मर्जी का काउंसिल इंगेज करके देती है। तो एक बात जहन में रख लें कि हमने जो इसको थोड़ा सा एक रॉकेट साइंस बना दिया है कि तमाम लिटिगेशन के लिए आपको वकील को ही इंगेज करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग। आप खुद पर्सनल एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी में पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, अपने थाने में दरखास्त भी दे सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन या पिटीशन लेके जा सकते हैं, और वो सिंपल पेपर पे, किसी भी सिंपल पेपर पे विदाउट एनी पैटर्न, किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यू कैन सबमिट इट। और कोर्ट्स ने, मुझे एक चीज की शायद याद आती है कि इवन एक बंदे ने अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट एक के जज से एक पर्सनल रिक्वेस्ट की कि जी मुझे एक एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया गया, तो उन्होंने देयर एंड देन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी थी। तो बात ये है, उसकी जो ट्रांजिटरी बेल है उसी वक्त उन्होंने मौके पे मान ली थी विदाउट एनी सब्सटेंस और नॉन। तो गुजारिश ये है, इस सारे सिस्टम में मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डोर स्टेप, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर और एक्सपेडिशियस, तेज तरीन इंसाफ मिलना चाहिए। ऑल्दो कि हमारी कोर्ट्स फ्रिवलेस लिटिगेशन की वजह से ओवर बर्डन है, लेकिन यकीनी तौर पे कोर्ट्स अपना काम भरपूर तरीके से कोशिश करने की कोशिश कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रही हैं। जहां तक बात है कि किसी शख्स को अर्ली रिलीफ मिलना चाहिए, वो यकीनी तौर पे लेजिस्लेशन को मॉडिफाई करके उसमें टाइम फ्रेम इम्पोर्टेड करके लोगों को दिलवाया जा सकता है। सपोज रेंट मैटर्स हैं, अगर पहले भी उनके लिए एक टाइम फ्रेम उन्होंने मेंशन किया, वो ये कह सकते हैं कि विद इन 3 months इट शुड बी एंड मस्ट बी डिसाइडेड। फैमिली मैटर्स हैं, उसके लिए 2 महीने का, 3 महीने का टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जुडिशियल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा कि ताकि उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए ऐसे जुडिशियल ऑफिसर मौजूद हो जिन पे इतना रश ऑफ वर्क ना हो कि वो डिस्पेंस कर सकें जस्टिस। तो वो एक्सपेडिशियस मैनर में कर सकें, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर सकें, डोर स्टेप पे कर सकें। तो जहन में रख लें कि कोशिश बड़ी है। और जहां तक लॉयर कम्युनिटी की बात है, हमारे लॉयर्स दोस्त बहुत सारे यकीनी तौर पे बार काउंसिल मौजूद है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इनको लाइसेंस देती है और इनके कंडक्ट को रेगुलेट करती है, एक चीज। दूसरी, हमारी बार एसोसिएशन मौजूद है जो यकीनी तौर पे लॉयर्स के अपने प्रॉब्लम्स, लॉयर्स के जो क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम्स है, या क्लाइंट के लॉयर्स के साथ प्रॉब्लम्स है, या लॉयर्स के और जजेस के साथ, या पुलिस वालों के साथ, या किसी और अथॉरिटी या हायरार्की के साथ प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस करने के लिए मौजूद है। और हर लम्हे वो इसको इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। रिसेंटली हमें 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 बहुत सारी ग्रीवियस ग्रीवियंसेस हैं, जिसमें ये है कि जब भी किसी इंसिडेंट का जो एग्रेसर है या एलेज्ड एग्रेसर है वो लॉयर होता है, तो उसके खिलाफ 780 का पर्चा काट दिया जाता है, दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया जाता है। वेयरएज कि जब वकील किसी भी इंसिडेंट का विक्टिम होता है तो उसकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती। तो यकीनी तौर पे बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स उसके लिए एफर्ट करती है, उसमें उनके एजिटेशन या जो अथॉरिटी, रेलेवेंट अथॉरिटीज या हायरार्की को कम्युनिकेट करने की जो तरीका है, उसमें यकीनी तौर पे वो स्ट्राइक्स भी हैं, वो उनके साथ मीटिंग्स भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की इनिशिएशन भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉयर्स को भी फुली प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि वो किसी शख्स
کسی ادارے اور کسی بھی بارسوخ شخص کے خلاف اتنی ہی وگرسلی کسی کلائنٹ کا کیس پرسو کر سکے جیسے وہ کسی آرڈنری میٹر میں کر سکے. آلرائٹ سر. سر اب تھوڑا ہراسمنٹ کے کیس کی طرف ہم آتے ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس پہ اگر کوئی سی ای او کسی بھی کلائنٹ کو یا کسی کو بھی ہراس کرتا ہے تو پھر وہ کیس جو ہے جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں صرف اس لیے کہ وہ انہوں نے رپورٹ لکھوانی ہے اس کے خلاف. پولیس اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتی تو بعد میں لائر کے پاس کیس آتا ہے. تو اس ٹائم پہ کیا اس وکٹم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ویڈیو بنانے چاہیے فار پروف، کیونکہ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں پروف کو ہی دیکھا جاتا ہے. اچھا، اور دو چیزیں میں آپ کو گوش کراتا ہوں. سب سے پہلے تو باقاعدہ طور پہ وومنس کی ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ایک اسپیشل ٹریبیونل بنا ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم کشمالہ طارق تھی، وہ اس کو ہیلڈ کرتی تھی. اور کسی قسم کی بھی ہراسمنٹ آن دا بیسس آف جینڈر، کریڈ، کلر ایکسیٹرا جو ہے وہ یقینی طور پہ ہمارے جو قوانین ہیں اور ہماری سوسائٹی کوشش کرتی ہے کہ اس کو روکا جائے. جہاں تک ہراسمنٹ کی بات آتی ہے، میں یقینی طور پہ اس میں جینڈر کی ڈسکریمنیشن کی بات کو چھوڑے ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا گورنمنٹ آرگنائزیشن کا کوئی شخص جو ارباب اختیار ہے وہ اپنے سے چھوٹے آفیسرز کی ہراسمنٹ کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس ہراسمنٹ کے لیے یقینی طور پہ پولیس ہرارکی کے ساتھ ساتھ وہ اس ہراسمنٹ ٹریبیونل ہے اس کو اپروچ کر سکتی ہیں. اور یقینی طور پہ وہ ہراسمنٹ ٹریبیونل نہ صرف ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بلکہ اگر وہ الٹیمیٹلی کوئی ڈیسیژن کنکلوڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پرووائڈ ہے. جہاں تک سمپل ہراسمنٹ کی بات ہے اس کے حوالے سے تو اسپیشل ٹریبیونل انہوں نے بنا دیا، اس کے خلاف باقاعدہ اس کا میکنزم ڈیولپ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاتون یا اس مرد کو جو کہ وکٹم آف ہراسمنٹ ہے اس کو کسی بھی فورم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی اس امبرڈسمین کے پاس، وہ اس اتھارٹی کے پاس جا سکتا ہے اور اپنی گریوینس کو ریڈریس کر سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ہراسمنٹ ایٹ ورک کی ہے اس میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. وہ فائن بھی ہے، بڑی ہیوی فائن بھی ہے، وہ نوکری سے بھی جا سکتے ہیں اور ان کو ڈیٹین بھی کیا جا سکتا ہے اور سول امپریزنمنٹ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے کچھ ایسی ہراسمنٹ کی بات کی جو کہ ہراسمنٹ سے نکل کے کرمنل اوفینس بن جاتی، تو کرمنل اوفینس کی صورت میں یقینی طور پر پولیس اسٹیشن کے پاس جانا پڑتا ہے. میں اگر پنجاب کی بات کروں تو یقینی طور پہ آج کل ہمارے آئی جی صاحب اور ایک خاتون ہے ایس پی شہر، وہ آج کل بڑی لیم لائٹ میں اور ہائی لائٹڈ ہے. یقینی طور پہ پولیس ہرارکی میں بہت ساری فیمیلز ہیں، وہ کانسٹیبل سے لے کے اے ایس آئی تک اور اے ایس آئی سے لے کے سب انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر ایس ایچ او اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسی انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہیں اور موسٹلی وومن پولیس اسٹیشن بھی کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں عورتوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو رنگ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ ایک جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ تو ہے یقینی طور پر، اور یقینی طور پر بہت ساری چیزیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سوسائٹی کوشش کر رہی ہے کہ آن دا بیسس آف جینڈر اگر کہیں پہ بھی کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے اور ہراسمنٹ پڑھ کے کسی کرمنل اوفینس کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہے تو اس صورت میں یقینی طور پہ اس کی پنشمنٹ بھی پرووائڈڈ ہے. بہت سارے لوگ باقاعدہ طور پہ جہاں پہ اریسٹ کیے گئے ہیں، ڈیٹین کیے گئے ہیں اور ان کو سزائے بھی. تو ذہن میں رکھ لیجیے گا اگر ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہراسمنٹ کے پروٹیکشن کے لاز موجود ہیں اور ہماری سوسائٹی کوشش یہ کر رہی ہے، اس میں لائرز کا کلیدی کردار ہے. وہ کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی مرد ہے، وہ ورک پلیس پہ ہے یا ادروائز وہ ورک پلیس کی طرف جا رہی ہے یا وہ گھر میں ایک ہاؤس وائف ہے سمپلی، جہاں پہ بھی اس کو ہراسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے اس کی پروٹیکشن کی جا رہی ہے.
سمپلی ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے جو جو قانون نے ان کو اختیارات دیے ہیں ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں، اور ہمارے سسٹم میں جانے کیوں ہر وقت ہم لوگ ڈرے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ اسٹیٹ کو ایسے میئرز لینا چاہیے جس میں ہمارے شہریوں کو ایک کانفیڈنس ملے، اور کانفیڈنس اس طریقے سے ہو کہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے اگر کوئی رائٹ کو انفرنج کرتا ہے تو کون سا فورم پرووائڈڈ ہے، اس فورم میں ہم جائیں گے تو ہمیں کیا ریمیڈی ملے گی اور کیا ریلیف ملے گا، اور جو اس کا جس بندے رانگ ڈوئر ہے اس کو کیا سزا ملے۔ تو بہت ساری ایسی پنشمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں سزا ہوگی، تو یقینی طور پہ یہ آٹومیٹکلی کرب کر دے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو، اس قسم کی ایفرٹس کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ویسے اس وقت بھی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ پنشمنٹ ہی ان سب چیزوں کو روک سکتی ہے۔ اینڈ پہ میں بس آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، ینگسٹر کو ینگسٹر کس حوالے سے آپ اس کو اسپیسیفک اگر کر دیں؟ ینگسٹر لوئرز کی بات کر رہی ہیں، ینگسٹر جو ہماری جنریشن کی اوور آل؟ اچھا، ینگسٹر کی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس جنریشن سے بڑا بڑا اس کے بارے میں آپٹمسٹک ہوں۔ ہماری جو پریویس جنریشن تھی وہ شاید سنی سنائی باتوں پہ بلیو کرتی تھی۔ آج کی جنریشن جو ہے جس کو ہم لوگ شاید ہماری جنریشن ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ تھوڑے سے بدتمیز یا بلنٹ یا ڈس اوبیڈینٹ ہے، وہ غلط بات ہے۔ وہ جو جنریشن ہے وہ اس وقت کیونکہ جو دنیا ہے وہ ٹرو لیٹرن اسپرٹ جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، وہ جو بچے ہیں وہ سیم ٹائم پہ تمام جو فنون ہیں ان سے آگاہ ہے، جو دنیا میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان سے آگاہ ہے۔ تو وہ یقینی طور پہ جب ہم ہماری جنریشن سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ان کو رسپونڈ کرنا، تو اس وجہ سے ہم ان کو بدتمیز یا ایروگنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنریشن بہت بہتر ہے، ان کو صرف ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ہماری ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو اس وقت رول کر رہے ہیں، رولرز ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جنریشن ہے یہ بہت اکوپڈ ہے، ماڈرن ڈیوائسز سے، ماڈرن ٹیکنیک سے زیادہ بہتر پڑھے لکھے ہیں۔ ان کو جو ہماری جنریشن کو انگلش کا بیریئر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ان کو ایکسنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کسی بھی دنیا کی ٹیریٹری میں پھرتے ہوئے جاتے ہوئے آتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کو صرف اپرچونٹیز کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو باقاعدہ طور پہ ہمارا ملک یوٹیلائز کرے گا اور ان سے بینیفٹ لے گا تو یقینی طور پہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان بھی چائنا کی طرح، پاکستان بھی جاپان کی طرح، پاکستان بھی کسی بھی ترقی پذیر ملک کی طرح آگے نکلے۔ تو میں گورنمنٹ کو یہ میرا میسج ہے، اور ینگ جنریشن کو میری ایک بات ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اسی کے ساتھ لگے رہیں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کریں۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو سر، اٹس اے ویری انفارمیٹیو شو۔ ایک بار پھر سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور یہ انٹرویو دیا۔ تھینک یو، تھینک یو۔ سو ویورس، آپ دیکھ رہے تھے سوچ نیوز، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تھے راجہ فہیم حیدر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہم آپ کو ملیں گے اپنے اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Yeah.